अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम EDUA 510 का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं और इस लेक्चर में हम टॉपिक नंबर 7 से टॉपिक नंबर 12 तक कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 7 के साथ, जो कि है मैथमेटिकल इक्विपमेंट, अलजेब्रा एंड न्यूमरेसी। इस टॉपिक में हम उन मैथमेटिकल इक्विपमेंट्स के बारे में बात करेंगे जो अर्ली चाइल्डहुड क्लासरूम्स में मैथमेटिक्स सिखाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ये इक्विपमेंट्स बच्चों को सिर्फ नंबर्स या शेप्स याद करवाने के लिए नहीं, बल्कि उनके सोचने की सलाहियत, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और लॉजिकल थिंकिंग को डेवलप करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जब बच्चे इन मटेरियल्स को हाथ से यूज़ करते हैं तो उन्हें मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो ज़्यादा क्लियरली समझ आते हैं और वो लर्निंग को एंजॉय भी करते हैं। ठीक है, तो इधर जो है सबसे पहले आ जाता है काउंटिंग एंड सॉर्टिंग किट। काउंटिंग एंड सॉर्टिंग किट जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल टूल है जो बच्चों को पैटर्निंग, ऑर्डरिंग, सॉर्टिंग और काउंटिंग समझने में मदद करता है। इस किट में मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिन्हें बच्चे ग्रुप, अरेंज और क्लासीफाई करते हैं। इस प्रोसेस से बच्चों को ये समझ आता है कि ऑब्जेक्ट्स को सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस की बेस पर कैसे कैटेगराइज किया जाता है। जब बच्चे सॉर्टिंग करते हैं तो उनकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स इम्प्रूव होती हैं और उन्हें लॉजिकल तरीके से सोचने की आदत जो है वो पैदा होती है। इसी तरह काउंटिंग करते वक्त वो नंबर्स का कॉन्सेप्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग करते हैं और नंबर रिकग्निशन भी सीखते हैं। ये किट स्पेशली अर्ली ग्रेड्स के लिए जो है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है। ठीक है, फिर आ जाता है नंबर बोर्ड। नंबर बोर्ड एक ऐसा टीचिंग एड है जिसमें 1 से 120 तक नंबर सीक्वेंस में लिखे होते हैं। इस बोर्ड की मदद से बच्चों को नंबर सीक्वेंस, नंबर रिकग्निशन और काउंटिंग सिखाई जाती है। जब टीचर नंबर बोर्ड यूज़ करता है तो बच्चे नंबर्स का ऑर्डर इजीली समझ लेते हैं और मिसिंग नंबर्स आइडेंटिफाई करना भी सीख जाते हैं। नंबर बोर्ड से बच्चों को फॉरवर्ड काउंटिंग, बैकवर्ड काउंटिंग और स्किप काउंटिंग प्रैक्टिस करवाई जाती है। ये टूल बच्चों की न्यूमरेसी स्किल्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत इफ़ेक्टिव होता है। फिर आ जाता है 2D शेप्स क्लास किट। 2D शेप्स क्लास किट में मुख्तलिफ 2 डायमेंशनल शेप्स शामिल होते हैं, जैसे स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल और सर्कल। इस किट में टैंग्राम्स, पैटर्न ब्लॉक और एट्रीब्यूट ब्लॉक्स भी शामिल होते हैं जो बच्चों को शेप्स को आइडेंटिफाई, सॉर्ट और डिस्क्राइब करना सिखाते हैं। इस किट के थ्रू बच्चों को पैटर्निंग, ऑर्डरिंग, सॉर्टिंग और क्लासिफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो भी समझाया जाता है। जब बच्चे शेप्स को अरेंज करते हैं या पैटर्न्स बनाते हैं तो उनकी क्रिएटिविटी और स्पैटियल थिंकिंग जो है वो इम्प्रूव होती है। 3D शेप्स क्लास किट की बात करें तो ये बच्चों को 3 डायमेंशनल शेप्स जैसे क्यूब, स्फेयर, सिलेंडर और कोन सिखाने के लिए यूज़ होती है। इस किट में मुख्तलिफ सॉलिड ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिन्हें बच्चे टच और ऑब्जर्व करते हैं। इस प्रैक्टिकल लर्निंग से बच्चों को शेप्स का साइज, उनका शेप और स्ट्रक्चर समझने में जो है वो मदद मिलती है। जब बच्चे रियल ऑब्जेक्ट्स को हैंडल करते हैं तो उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो थ्योरेटिकल लर्निंग से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, एक और जो इक्विपमेंट आ जाता है वो है प्लेस वैल्यू क्लास किट। ये किट बच्चों को प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट स्टेप बाय स्टेप सिखाने के लिए यूज़ की जाती है। इस किट की मदद से बच्चों को ये समझाया जाता है कि डिजिट की पोजीशन उसकी वैल्यू को चेंज करती है। इसमें अक्सर प्लेस वैल्यू फ्लिप चार्ट्स या ब्लॉक्स यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर नंबर 25 है तो 2 की वैल्यू 20 होती है और 5 की वैल्यू 5 होती है। इस तरह बच्चे टेंस और वंस का जो कॉन्सेप्ट है उसको इजीली समझ लेते हैं। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए प्लेस वैल्यू किट यूज़ की जाती है। फिर आती है मनी क्लास किट। मनी क्लास किट बच्चों को फाइनेंशियल लिटरेसी और मनी की जो वैल्यू है उसको समझने के लिए यूज़ होती है। इस किट में कॉइन्स, नोट्स, डाइज और गेम्स शामिल होते हैं जिनकी मदद से बच्चे शॉपिंग और ट्रांजैक्शंस का कॉन्सेप्ट जो है वो सीखते हैं। इससे बच्चों को ये समझ आता है कि पैसे कैसे यूज़ होते हैं और किस तरह
साथ चीज़ों की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। ये स्किल उनकी रियल लाइफ लर्निंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अर्ली न्यूमरेसी मैथ किट। ये मैथ किट जो है इसमें मुख्तलिफ मटेरियल्स होते हैं, जैसे 2 कलर काउंटर्स जो अर्ली न्यूमरेसी स्किल प्रैक्टिस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इन काउंटर्स की मदद से बच्चे काउंटिंग, ग्रुपिंग और नंबर पोजीशन जैसे कॉन्सेप्ट जो है वो सीखते हैं। इस किट के थ्रू बच्चों की बेसिक मैथमेटिकल फाउंडेशन जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है और फ्यूचर लर्निंग के लिए ये किट ज़रूरी होती है। ठीक हो गया। इसके बाद आता है फ्रैक्शन क्लास किट। फ्रैक्शन क्लास किट बच्चों को फ्रैक्शंस का कॉन्सेप्ट स्टेप बाय स्टेप सिखाने के लिए यूज़ की जाती है। इस किट की मदद से बच्चे फ्रैक्शंस को विजुअली समझते हैं और इक्विवेलेंस का कॉन्सेप्ट जो है वो भी सीखते हैं। फॉर एग्जांपल बच्चे जो है वो इसमें देखते हैं कि 1/2 और 2/4 ये इक्वल हैं। ठीक है, इस चीज़ से क्या है कि उन्हें फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना शुरू होता है। ठीक हो गया। इसके साथ ही हमारा टॉपिक यहीं मुकम्मल होता है। आगे बढ़ते हैं टॉपिक नंबर 8 की तरफ। इसमें भी हम मैथमेटिकल इक्विपमेंट्स पे ही बात करेंगे, लेकिन इस टॉपिक में हम ज्योमेट्री से रिलेटेड उन मैथमेटिकल इक्विपमेंट के बारे में बात करेंगे जो क्लासरूम में ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, ज्योमेट्री का बेसिक जो पर्पस होता है ना, वो बच्चों को साइज, शेप, पोजीशन और मूवमेंट का कॉन्सेप्ट समझाना होता है। जब स्टूडेंट्स ज्योमेट्री टूल्स का यूज़ करते हैं तो वो सिर्फ शेप्स को देखते ही नहीं है, बल्कि उनका कंस्ट्रक्ट करना और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो एक्सप्लोर करना भी सीखते हैं। इस तरह उनकी स्पैटियल अंडरस्टैंडिंग और लॉजिकल थिंकिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, यहाँ सबसे पहले आ जाता है ज्योमेट्री किट। ज्योमेट्री किट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट टीचिंग रिसोर्स है जो बच्चों को 2D और 3D फिगर्स समझने में मदद करता है। इस किट में मुख्तलिफ मटेरियल्स यूज़ होते हैं जिनकी मदद से स्टूडेंट्स शेप और उनका साइज, पोजीशन और मूवमेंट समझते हैं। स्टूडेंट्स इस किट की मदद से मुख्तलिफ फिगर्स को कंपेयर करते हैं और खुद से शेप्स कंस्ट्रक्ट करना भी सीखते हैं। इस प्रोसेस से वो शेप्स की प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लोर करते हैं, जैसे साइड्स की लेंथ या एंगल्स का साइज और शेप की सिमेट्री। ये प्रैक्टिकल लर्निंग बच्चों की ज्योमेट्री स्किल्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है और उन्हें रियल लाइफ ऑब्जेक्ट्स को समझने में मदद देती है। कंपासेस और ज्योमेट्री सेट्स की बात करें तो ये जो है ये लर्निंग का बेसिक हिस्सा होते हैं। इन टूल्स की मदद से स्टूडेंट्स डिफरेंट शेप्स और फिगर्स को एक्यूरेटली ड्रॉ करते हैं। जब स्टूडेंट्स कंपास और ज्योमेट्री सेट यूज़ करते हैं तो वो शेप्स को सिर्फ देखने तक ही लिमिटेड नहीं रहते हैं, बल्कि फिर उन्हें खुद से कंस्ट्रक्ट करना भी सीखते हैं। इस प्रैक्टिस से स्टूडेंट्स को शेप की प्रॉपर्टीज़ जैसे एंगल्स, आर्क्स और सर्कल समझने में जो है वो मदद मिलती है। रेगुलर प्रैक्टिस के ज़रिए स्टूडेंट की एक्यूरेसी, प्रिसीजन और ड्राइंग स्किल्स जो हैं वो भी इम्प्रूव होती हैं, जो ज्योमेट्री लर्निंग का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, मेन आर्टिकल्स ऑफ ज्योमेट्री किट की बात करते हैं तो ज्योमेट्री किट में कुछ बेसिक टूल्स होते हैं जो ज्योमेट्री लर्निंग के लिए ज़रूरी समझे जाते हैं। इन टूल्स का प्रॉपर यूज़ स्टूडेंट्स को एक्यूरेट और नीट ज्योमेट्रिकल फिगर्स बनाने में मदद देता है। जैसे रूलर ज्योमेट्री किट का सबसे बेसिक टूल होता है जो स्ट्रेट लाइन्स ड्रॉ करने में और लेंथ मेजर करने के लिए यूज़ होता है। इससे स्टूडेंट्स लाइन को करेक्ट मेजरमेंट के साथ ड्रॉ कर सकते हैं। प्रोट्रैक्टर एंगल्स मेजर करने के लिए यूज़ होता है। इसकी मदद से स्टूडेंट मुख्तलिफ एंगल्स जैसे 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री मेजर और ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, कंपास जो है वो सर्कल्स और आर्क्स ड्रॉ करने के लिए यूज़ होता है। ये टूल स्टूडेंट्स को सर्कल की कंस्ट्रक्शन और रेडियस का जो कॉन्सेप्ट है वो समझने में हेल्प करता है। ठीक है, ट्रायंगुलर शेप्स जो सेट स्क्वायर्स कहा जाता है, ये राइट एंगल्स और परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करने के लिए यूज़ होते हैं। ये स्पेशली 90 डिग्री एंगल्स बनाने के लिए बहुत यूज़फुल होते हैं। ठीक है, इसके अलावा शार्पनर और रबर भी जो है वो ज्योमेट्री किट का हिस्सा होते हैं। शार्पनर पेंसिल को प्रॉपर शेप में रखता है ताकि नीट लाइंस ड्रॉ की जा सकें, जबकि रबर मिस्टेक्स को करेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ज्योमेट्री किट के अंदर मेन ये आर्टिकल्स जो है वो मौजूद होते हैं। ठीक है जी, इसके बाद आगे बढ़ते हैं टॉपिक नंबर 9 की तरफ, और इसमें हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ AV8s और मटेरियल फॉर मैथमेटिक्स टीचिंग्स प्रोजेक्टेड।
اس ٹاپک میں ہم آڈیو ویژول ایڈس یعنی AV ایڈس کے بارے میں بات کریں گے جو میتھمیٹکس ٹیچنگ کو افیکٹو اور انٹرسٹنگ بنانے میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. AV ایڈس اصل میں وہ سینسری آبجیکٹس یا امیجز ہوتے ہیں جو لرننگ کو اسٹارٹ کرتے ہیں، اسٹیمولیٹ کرتے ہیں اور اسے اسٹرانگ بناتے ہیں. جب اسٹوڈنٹ سننے کے ساتھ ساتھ انہیں دیکھتے بھی ہیں تو ان کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ زیادہ کلیئر ہوتی ہے اور کانسیپٹ جو ہے وہ ان کے مائنڈ میں زیادہ دیر تک یاد رہتے ہیں. AV ایڈس 3 قسم کے ہوتے ہیں. ویژول ایڈس وہ ہوتے ہیں جو صرف دیکھے جا سکتے ہیں لیکن سنے نہیں جا سکتے، جیسے چارٹس یا پکچرز. آڈیو ایڈس جو ہیں وہ ہوتے ہیں جو صرف سنے جا سکتے ہیں لیکن دیکھے نہیں جا سکتے، جیسے ریکارڈنگز وغیرہ. جبکہ آڈیو ویژول ایڈس جو ہیں یہ وہ ہوتے ہیں جو دونوں سینسز یعنی دیکھنے اور سننے کو ایک ساتھ انوالو کرتے ہیں، جس سے لرننگ اور بھی افیکٹو ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے پرپس کی بات کریں، پرپس آف پریپریشن آف AV ایڈس، تو AV ایڈس پریپیئر کرنے کا مین پرپس یہ ہوتا ہے کہ ٹیچنگ کو صرف وربل انسٹرکشنز تک لمیٹڈ نہ رکھا جائے. صرف بول کر سمجھنے سے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بور ہو سکتے ہیں اور ان کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ویک رہ سکتی ہے. لیکن جب AV ایڈس یوز کیے جاتے ہیں تو لرننگ انٹرسٹنگ اور انگیجنگ بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، AV ایڈس اسٹوڈنٹس کے لیے بیسٹ موٹیویشن کا کام کرتے ہیں کیونکہ کلرفل اور کلیئر امیجز ان کا انٹرسٹ بڑھاتی ہیں. یہ ایڈز اسٹوڈنٹس کو ویکیریس ایکسپیرینس بھی دیتی ہیں، یعنی وہ چیزیں جو ریئل لائف میں ڈائریکٹلی نہیں دیکھ سکتے انہیں پکچرز یا ویڈیوز کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ AV ایڈز ورائٹی آف اسٹیمولیشن پرووائڈ کرتے ہیں اور اسٹوڈنٹس کو آبجیکٹس کو ہینڈل اور مینیپولیٹ کرنے کا موقع دیتے ہیں. یہ چیز اسٹوڈنٹ کی میموری ریٹینشن کو اسٹرانگ بناتی ہے اور ان کا اٹینشن بھی کیپچر کرتی ہے. AV ایڈس انڈیویجول ڈفرینسز کو میٹ کرنے میں بھی ہیلپ کرتے ہیں کیونکہ ہر اسٹوڈنٹ کا جو لرننگ اسٹائل ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. اس طرح یہ پازیٹیو ٹرانسفر آف لرننگ کو پروموٹ کرتے ہیں، یعنی اسٹوڈنٹس ایک کانسیپٹ کو دوسرے سچویشن میں اپلائی کرنا سیکھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، کلاسیفیکیشن آف AV ایڈس کی بات کریں تو AV ایڈس کو جنرلی 2 مین ٹائپس میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، یعنی پروجیکٹڈ AV ایڈس اور نان پروجیکٹڈ AV ایڈس. یہ کلاسیفیکیشن اس بیس پر ہوتی ہے کہ لرننگ مٹیریل کو شو کرنے کے لیے پروجیکٹر کی ضرورت ہوتی ہے یا نہیں. اس ٹاپک میں ہم خاص طور پر پروجیکٹڈ AV ایڈس پر فوکس کر رہے ہیں جو پروجیکٹر کی مدد سے ڈسپلے کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، پروجیکٹڈ AV ایڈس وہ ٹیچنگ ٹولز ہوتے ہیں جو پروجیکٹر کے تھرو ہی اسکرین پر شو کیے جاتے ہیں. ان میں پروجیکٹڈ فلمز، فلم اسٹرپس، اوپیک پروجیکٹر اور اوور ہیڈ پروجیکٹر شامل ہوتے ہیں. ان ٹولز کی مدد سے ٹیچر لارج گروپ کو ایک ہی وقت میں کلیئر اور ویزیبل مٹیریل شو کر سکتا ہے. یہ میتھڈ اسپیشلی میتھمیٹکس جیسے سبجیکٹ میں یوزفل ہوتا ہے جہاں ڈائیگرامز، اسٹیپس اور پروسیسز کو کلیئرلی دکھانا ضروری ہوتا ہے. پروجیکٹڈ AV ایڈ سے اسٹوڈنٹ کا انٹرسٹ جو ہے وہ بڑھتا ہے اور وہ لیسن کو زیادہ افیکٹولی سمجھ پاتے ہیں. پرنسپل آف سلیکشن آف AV ایڈس کی بات کریں تو AV ایڈ سلیکٹ کرتے وقت کچھ امپورٹنٹ پرنسپلس کو مد نظر رکھنا ضروری ہوتا ہے. سب سے پہلا پرنسپل یہ ہے کہ AV ایڈس اسٹوڈنٹ کی ایج، گریڈ اور کریکٹرسٹک کے مطابق ہوں. اگر ایڈ اسٹوڈنٹ کے لیول سے میچ نہیں کرے گا تو لرننگ افیکٹو نہیں ہوگی. دوسرا امپورٹنٹ پرنسپل یہ ہے کہ AV ایڈ انٹرسٹنگ اور موٹیویٹنگ ہونا چاہیے تاکہ اسٹوڈنٹ کا انٹرسٹ بنے. اسی طرح AV ایڈ ریئل تھنگ کا ریپلیکا ہونا چاہیے، یعنی وہ اصل چیز سے ملتا جلتا ہو تاکہ اسٹوڈنٹس ایزیلی ریلیٹ کر سکیں. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ AV ایڈ لرننگ آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے میں ہیلپ کرے. اگر ایڈ لیسن کے آبجیکٹیو سے ریلیٹڈ نہیں ہوگا تو اس کا یوز جو ہے وہ پھر افیکٹو نہیں ہوگا. AV ایڈس پریپیئر کرتے وقت کچھ امپورٹنٹ پرنسپلس کو فالو کرنا چاہیے. سب سے پہلا پرنسپل یہ آتا ہے کہ لوکل مٹیریل یوز کیا جائے کیونکہ لوکل مٹیریلز ایزیلی اویلیبل اور کاسٹ افیکٹو ہوتے ہیں. ٹیچرز کو AV ایڈس پریپیئر کرنے کی پراپر ٹریننگ ہونی چاہیے تاکہ وہ افیکٹو ٹیچنگ مٹیریلز بنا سکیں. یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ ٹیچر خود AV ایڈس پریپیئر کریں کیونکہ جب ٹیچر خود مٹیریل بناتا ہے تو وہ لیسن کی ریکوائرمنٹس کو بہتر سمجھتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹس کو بھی AV ایڈس کی پریپریشن میں انوالو کیا جا سکتا ہے. جب اسٹوڈنٹس خود مٹیریل بناتے ہیں تو ان کا انٹرسٹ اور جو کریٹیوٹی ہے وہ بڑھتی ہے اور وہ لیسن کو زیادہ افیکٹولی سمجھتے ہیں.
اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں ٹاپک نمبر 10 کی طرف، اور اس ٹاپک میں ہم نان پروجیکٹڈ آڈیو ویژول ایڈس کے بارے میں بات کریں گے، جو میتھمیٹکس ٹیچنگ کو سمپل اور افیکٹو بنانے میں امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں۔ یہ تو ہم جان چکے ہیں کہ آڈیو ویژول ایڈس جو ہیں وہ اصل میں سینسری آبجیکٹس یا امیجز ہوتے ہیں جو لرننگ کو انیشیٹ، اسٹیمولیٹ اور رینفورس کرتے ہیں۔ جب اسٹوڈنٹ کسی چیز کو دیکھتے سنتے ہیں تو ان کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ زیادہ کلیئر ہوتی ہے، کانسیپٹ زیادہ آسانی سے وہ سمجھ پاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے پہلے ڈسکس کیا گیا تھا کہ ویژول ایڈز وہ ہوتے ہیں جو دیکھے جا سکتے ہیں لیکن سنے نہیں جا سکتے، جبکہ آڈیو ایڈز وہ ہوتے ہیں جو سنے جا سکتے ہیں لیکن دیکھے نہیں جا سکتے۔ نان پروجیکٹڈ اے وی ایڈز ان ٹولز کو کہا جاتا ہے جو بنا پروجیکٹر کے یوز کیے جاتے ہیں اور ڈائریکٹلی کلاس روم میں شو کیے جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، نان پروجیکٹڈ اے وی ایڈس کی کئی ٹائپس ہوتی ہیں جو کلاس روم میں ڈیلی ٹیچنگ میں یوز کی جا سکتی ہیں۔ ان میں ریڈیو، ٹیلی ویژن اور ریکارڈنگز شامل ہیں جو آڈیو اور آڈیو ویژول لرننگ پرووائڈ کرتے ہیں۔ یہ ٹولز اسپیشلی تب یوزفل ہوتے ہیں جب ٹیچر کسی ٹاپک کو ایکسپلین کرنے کے لیے ریکارڈڈ کنٹینٹ یا پروگرامز کا یوز کرتا ہے۔ اس کے علاوہ چارٹس، کارٹونز، فلیش کارڈز، گرافس، میپس، فوٹوگرافز اور پکچرز بھی امپورٹنٹ نان پروجیکٹڈ ویژول ایڈس ہیں۔ یہ ایڈز اسٹوڈنٹس کو ویژول فارم میں انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں جس سے انہیں میتھمیٹیکل کانسیپٹ جو ہے وہ سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، بلیک بورڈ جو ہے یہ بھی ایک بیسک اور موسٹ کامنلی یوزڈ نان پروجیکٹڈ ایڈ ہے جہاں ٹیچر اسٹیپس، ڈائیگرامس اور ایگزامپلس ایزیلی ایکسپلین کر سکتا ہے۔ اسی طرح ڈیمونسٹریشنز اور فیلڈ ٹرپس ایکٹیویٹی بیسڈ ایڈس ہیں جو اسٹوڈنٹس کو پریکٹیکل ایکسپیرینس پرووائڈ کرتے ہیں۔ فیلڈ ٹرپس سے اسٹوڈنٹ ریئل لائف سچویشن کو آبزرو کرتے ہیں اور کانسیپٹس کو پریکٹیکلی سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آ جاتا ہے کیٹیگریز آف نان پروجیکٹڈ ایڈس۔ نان پروجیکٹڈ ایڈس کو مختلف کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے تاکہ انہیں سمجھنا اور یوز کرنا آسان ہو جائے۔ ٹھیک ہے، آڈیو ایڈز میں ریڈیو، ٹیلی ویژن اور ریکارڈنگ شامل ہوتے ہیں جو مینلی لسننگ کے تھرو لرننگ پرووائڈ کرتے ہیں۔ گرافک ایڈز میں چارٹس، کارٹون، ڈائیگرامز، فلیش کارڈز اور گرافس شامل ہوتے ہیں جو ویژول پریزنٹیشن کے ذریعے کانسیپٹس ایکسپلین کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ایڈ جو ہے نا یہ اسپیشلی میتھمیٹکس میں ڈائیگرام اور ڈیٹا ریپرزنٹیشن کے لیے یوزفل ہوتے ہیں۔ ڈسپلے بورڈ آ جاتا ہے، یہ بھی نان پروجیکٹڈ ایڈ کا امپورٹنٹ حصہ ہے، جیسے بلیک بورڈ، بلٹن بورڈ، فلینل بورڈ اور میگنیٹک بورڈ۔ یہ بورڈ اسٹوڈنٹ کے ورک کو ڈسپلے کرنے اور ٹیچنگ مٹیریلز کو آرگنائز کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ایکٹیویٹی ایڈز میں ڈیمونسٹریشنز، ایکسپیریمنٹیشن اور فیلڈ ٹرپس شامل ہوتے ہیں جو اسٹوڈنٹ کو ایکٹیو پارٹیسپیشن کا موقع دیتے ہیں اور لرننگ کو پریکٹیکل بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے وہ ہم بات کریں گے پرنسپلز آف سلیکشن آف نان پروجیکٹڈ اے وی ایڈس۔ نان پروجیکٹڈ اے وی ایڈ سلیکٹ کرتے وقت کچھ امپورٹنٹ پرنسپلس کو فالو کرنا ضروری ہوتا ہے۔ سب سے پہلا پرنسپل آ جاتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کی ایج، گریڈ اور کریکٹرسٹکس کے مطابق جو ہے وہ آپ کی ایڈ ہونی چاہیے۔ اگر ایڈ اسٹوڈنٹ کے لیول سے میچ کرے گا تبھی لرننگ جو ہے اس کی افیکٹو ہوگی۔ دوسرا امپورٹنٹ پرنسپل آتا ہے کہ ایڈ انٹرسٹنگ اور موٹیویٹنگ ہونا چاہیے تاکہ اسٹوڈنٹ کے ٹینشن بنی رہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ایڈ ریئل آبجیکٹ کا ریپلیکا ہونا چاہیے تاکہ اسٹوڈنٹ ریئل لائف آبجیکٹ سے اسے ریلیٹ کر سکیں۔ ٹھیک ہے، سب سے امپورٹنٹ بات یہاں یہ ہے کہ اے وی ایڈ لرننگ آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے میں ہیلپ کرے۔ اگر ایڈ لیسن کے آبجیکٹیو سے ریلیٹڈ نہیں ہوگی تو اس کا افیکٹو ہونا جو ہے وہ نہیں ہو پائے گا۔ ٹھیک ہے، پرنسپل جو سلیکشن کے پرنسپل ہیں یہ نان پروجیکٹڈ اور پروجیکٹڈ دونوں کے آلموسٹ سیم ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر یہ آ جاتا ہے کہ نان پروجیکٹڈ اے وی ایڈس پریپیئر کرتے وقت جو ہے ہمیں کچھ پرنسپل جو فالو کرنے ہیں اس میں آ جاتا ہے کہ لوکل مٹیریل یوز کی جائے۔ جیسے ہم نے پروجیکٹڈ ایڈ کے لیے بات کی تھی، وہاں بھی ہم نے کہا تھا کہ لوکل مٹیریل یوز کیے جائیں اور یہاں بھی یہی بات وہ بتا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹیچرس کو جو ہے اے وی ایڈ پریپیئر کرنے کی پراپر ٹریننگ ہونی چاہیے، بچوں کو ساتھ انوالو کرنا چاہیے تاکہ ان کا انٹرسٹ جو ہے اس میں بنے۔
ٹھیک ہو گیا. اس کے ساتھ ہمارا ٹاپک 10 بھی یہاں مکمل ہو جاتا ہے. آگے بڑھتے ہیں ٹاپک نمبر 11 کی طرف, اور اس ٹاپک میں ہم سمجھیں گے آڈیو ویژول ایڈس کو میتھمیٹیکل ٹیچنگ میں کس طرح افیکٹولی یوز کیا جاتا ہے. میتھمیٹکس ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس میں ڈائیگرامز, نمبرز اور ڈیٹا کو سمجھنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے. جب اے وی ایڈس یوز کیے جاتے ہیں تو اسٹوڈنٹس کو ایبسٹریکٹ کانسیپٹ کو ویژول فارم میں سمجھنے کا موقع ملتا ہے. اس سے لرننگ جو ہے ان کی وہ زیادہ انٹرسٹنگ, کلیئر اور میموریبل بنتی ہے. اے وی ایڈس کا یوز اسٹوڈنٹس کے اٹینشن کو کیپچر کرتا ہے اور انہیں لیسنز میں ایکٹیولی انوالو کرتا ہے. کارٹونز ایک ہیومرس پکچر ہوتے ہیں جو کسی میسج کو سمپل اور انٹرسٹنگ طریقے سے کنوے کرتے ہیں. میتھمیٹکس ٹیچنگ میں کارٹونز کا یوز ڈیفیکلٹ کانسیپٹ کو سمپل بنانے کے لیے کیا جاتا ہے. جب ٹیچر فنی اور میننگ فل کارٹونز یوز کرتے ہیں تو اسٹوڈنٹ کا انٹرسٹ بڑھتا ہے اور وہ لیسن کو بور ہونے کے بجائے انجوائے کرتے ہیں. کارٹونز کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ لرننگ کو اپیلنگ بناتے ہیں اور اسٹوڈنٹ کو زیادہ انگیج کرتا ہے. اسی وجہ سے میتھمیٹکس جیسے سبجیکٹ میں کارٹون کا یوز اسٹوڈنٹس کی انڈرسٹینڈنگ اور موٹیویشن کو امپروو کرتا ہے. ٹھیک ہے, سلائڈ پروجیکٹر آ جاتا ہے کہ یہ بھی ایک امپورٹنٹ اے وی ایڈ ہے جو اسمال ٹرانسپیرنٹ سلائڈس کو اسکرین پر ڈسپلے کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے. ہر سلائڈ میں ایک سنگل سین یا گرافک امیج ہوتی ہے جو کسی اسپیسیفک کانسیپٹ کو ایکسپلین کرتی ہے. سلائڈس کا سائز عام طور پر 2x2 انچز یا 4.5x4 انچز ہوتا ہے. میتھمیٹکس ٹیچنگ میں سلائڈ پروجیکٹر کا یوز ڈائیگرامز, گرافس اور اسٹیپ بائی اسٹیپ سولوشنز شو کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. اس سے ٹیچر لارج گروپ آف اسٹوڈنٹس کو ایک ہی وقت میں کلیئر ویژول ایکسپلینیشن دے سکتا ہے. ٹھیک ہے, ریڈیو جو ہے, ریڈیو بھی ایک بہت کامن میڈیم ہے جو پبلک اویئرنیس, ایجوکیشن اور انٹرٹینمنٹ کے لیے یوز ہوتا ہے. ریڈیو کا یوز اسپیشلی ماس لیول ایجوکیشن کے لیے کیا جاتا ہے جہاں ایک ہی پروگرام بہت زیادہ لوگوں تک ایک ساتھ پہنچ سکتا ہے. میتھمیٹکس ٹیچنگ میں ریڈیو کا یوز لیکچر یا ایجوکیشنل پروگرام سنانے کے لیے کیا جا سکتا ہے. اس سے اسٹوڈنٹس کو ڈفرینٹ ایکسپرٹس کی ایکسپلینیشن سننے کا موقع ملتا ہے جو ان کی نالج کو ایکسپینڈ کرتا ہے. ٹیلی ویژن جو ہے یہ بھی ایک پاورفل میڈیم ہے جو ایجوکیشن, اویئرنیس اور انٹرٹینمنٹ کے لیے یوز ہوتا ہے. ٹی وی کا یوز اسپیشلی ماس لیول ایجوکیشن کے لیے بہت افیکٹو مانا جاتا ہے. آج کل ڈسٹینس لرننگ سسٹم جیسے ورچوئل یونیورسٹی بھی ٹیلی ویژن اور ویڈیو بیسڈ لرننگ کا یوز کرتے ہیں. میتھمیٹکس ٹیچنگ میں ٹیلی ویژن کا یوز ڈائیگرامز, اینیمیشنز اور ریئل لائف ایگزامپلز شو کرنے کے لیے ہوتا ہے. اس سے اسٹوڈنٹ کو ڈیفیکلٹ کانسیپٹس کو ویژولائز کرنے میں آسانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, گراف جو ہے یہ بھی ایک ویژول ٹول ہوتا ہے جو نیومیریکل یا کوانٹیٹیو ریلیشن شپس کو شو کرتا ہے. گراف کا یوز اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا کو ویژول سمبلس کے فارم میں پریزنٹ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. میتھمیٹکس میں گرافس کا یوز ڈیٹا کو کمپیئر کرنے اور ٹرینڈز سمجھنے کے لیے بہت یوزفل ہوتا ہے. گرافس اسٹوڈنٹس کو نمبرز کو ویژولی سمجھنے میں مدد دیتے ہیں اور ان کی انالیٹیکل تھنکنگ اسکلز کو امپروو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹائپس آف گراف کی بات کی جائے تو گراف کی مختلف ٹائپس ہوتی ہیں جو ڈفرینٹ ٹائپس کا ڈیٹا ریپرزینٹ کرنے کے لیے یوز کی جاتی ہیں. جیسے پائی گراف جو ہے وہ ڈیٹا کو سرکولر فارم میں ریپرزینٹ کرتا ہے اور پرسنٹیج کو شو کرتا ہے. لائن گراف جو ہے وہ ٹائم کے ساتھ چینجز کو شو کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے. بار گراف مختلف کیٹیگریز کو کمپیئر کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے, جبکہ پکٹوریل گراف پکچرز کی مدد سے ڈیٹا کو ریپرزینٹ کرتا ہے. ان ڈفرینٹ گرافس کا یوز اسٹوڈنٹ کو ڈیٹا ریپرزینٹیشن کا کانسیپٹ کلیئر کرتا ہے. ٹھیک ہے, چارٹس جو ہے یہ بھی ایک کمبینیشن آف گرافک اور پکٹوریل ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو کی فیکٹس اور آئیڈیاز کے ریلیشن شپ کو لاجیکلی شو کرتے ہیں. چارٹس کا یوز انفارمیشن کو آرگنائزڈ اور اٹریکٹیو طریقے سے پریزنٹ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. میتھمیٹکس ٹیچنگ میں چارٹس کا یوز فارمولاز, اسٹیپس اور ریلیشن شپس کو کلیئرلی شو کرنے کے لیے ہوتا ہے. یہ اسٹوڈنٹس کو انفارمیشن کو ایزیلی انڈرسٹینڈ اور ریممبر کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے,
ٹائپس آف چارٹس کی بات کریں تو چارٹس کی کئی ٹائپس ہوتی ہیں جو ڈفرینٹ پرپزز کے لیے یوز کی جاتی ہیں. جیسے نریٹو چارٹ یہ اسٹوری یا سیکوینس کو ایکسپلین کرتا ہے، جبکہ ٹیبولیشن چارٹ جو ہے یہ ڈیٹا کو ٹیبل فارم میں پریزنٹ کرتا ہے. چین چارٹ اسٹیپس کو سیکوینس میں شو کرتا ہے، جبکہ بار چارٹ اور پائی چارٹ ڈیٹا کمپیریزن کے لیے یوز ہوتے ہیں. فلو چارٹ جو ہوتا ہے یہ پروسیس کے اسٹیپس کو شو کرتا ہے، اور ایولیوشن چارٹ کسی چیز کی ڈیولپمنٹ کو ٹائم کے ساتھ ایکسپلین کرتا ہے. اس کے علاوہ پل چارٹ، لائن چارٹ اور ٹری چارٹ بھی انفارمیشن کو اسٹرکچرڈ اور ویژول فارم میں پریزنٹ کرنے کے لیے یوز کیے جاتے ہیں. ان چارٹس کی مدد سے اسٹوڈینٹس کمپلیکس انفارمیشن کو ایزیلی سمجھ سکتے ہیں. اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں ٹاپک نمبر 12 کی طرف، جو کہ ہے میتھمیٹکس کریکولم اینڈ اوور ویو. کریکولم کا لفظ لیٹن لینگویج سے لیا گیا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے ریس کورس یا پاتھ جسے فالو کیا جائے. سمپل الفاظ میں کریکولم سے مراد وہ کمپلیٹ کورس آف اسٹڈی ہوتا ہے جو کسی بھی سبجیکٹ میں اسٹوڈنٹس کو ایک اسپیسیفک ٹائم فریم کے اندر پڑھایا جاتا ہے. یہ ایک پلانڈ روڈ میپ ہوتا ہے جو ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس دونوں کو گائیڈ کرتا ہے کہ کس اسٹیج پر کیا سیکھنا ہے. کریکولم کا کانسیپٹ پہلی دفعہ 1890 کے قریب انٹروڈیوس ہوا، اور اس ٹاپک پر پہلی ڈیٹیلڈ بک جو ہے وہ 1918 میں لکھی گئی، جس میں کریکولم کے اسٹرکچر اور امپورٹنس کو ایکسپلین کیا گیا. کریکولم صرف بکس یا سلیبس کا نام نہیں ہوتا ہے، بلکہ یہ ایک کمپلیٹ ایجوکیشنل پلان ہوتا ہے جس میں لرننگ آبجیکٹیوز، ٹیچنگ میتھڈز، ایکٹیویٹیز اور اسسمنٹ سب شامل ہوتے ہیں. اس کا بیسک پرپز یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ لرننگ پروسیس سے گزارا جائے تاکہ ان کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ گریجولی امپروو ہوتی رہے. کریکولم کو اس طرح ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کی کوگنیٹو، انالیٹیکل اور پرابلم سالونگ اسکلز جو ہیں وہ ڈیولپ ہو سکیں. نیشنل کریکولم کی بات کریں تو پاکستان میں پہلا نیشنل کریکولم 1975 سے 1976 میں انٹروڈیوس کیا گیا. اس کے بعد اس کریکولم کو امپروو اور اپڈیٹ کرنے کے لیے 1984، 85 اور پھر 1994 سے 95 میں ریویوز کیے گئے. ان ریویژن کا مقصد ایجوکیشن سسٹم کو ماڈرن نیڈز کے مطابق بنانا تھا. پھر نیشنل کریکولم آف میتھمیٹکس 2006 انٹروڈیوس کیا گیا، جو کہ ایک امپورٹنٹ مائل سٹون تھا. اس کریکولم کا فوکس صرف روٹ لرننگ نہیں تھا، بلکہ میتھمیٹکس اسٹینڈرڈز اور کنسیپچل انڈرسٹینڈنگ پر زیادہ ایمفسائز دیا گیا تھا. اس کا گول یہ تھا کہ اسٹوڈنٹ صرف فارمولاز یا رولز یاد نہ کریں، بلکہ ان کا ریئل جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ان میں ڈیولپ ہو. ٹھیک ہے. میتھمیٹکس کریکولم کا مین فوکس جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کی گریجول پروگرس ہوتا ہے. اس میں ہر اسٹیج پر کلیئر اسٹینڈرڈز سیٹ کیے جاتے ہیں جن کے ذریعے اسٹوڈنٹس کی لرننگ کو میجر کیا جاتا ہے. اس سسٹم میں بینچ مارک ڈیفائن کیے جاتے ہیں جو ہر کانٹینٹ ایریا کو ڈیٹیل میں ایکسپلین کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیچر اور اسٹوڈنٹس دونوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہر لیول پر کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں اور کس اسکل کو ڈیولپ کرنا ہے. یہ اپروچ لرننگ کو اسٹرکچرڈ اور افیکٹو بناتی ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں اسٹیجز آف میتھمیٹکس کریکولم کی. میتھمیٹکس کریکولم کو ڈفرینٹ اسٹیجز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے تاکہ اسٹوڈنٹس کی ایج اور انڈرسٹینڈنگ کے مطابق ان کو پڑھایا جا سکے. اسٹیج 1 جو ہے وہ گریڈ 1 سے 2 تک ہوتا ہے. اس اسٹیج میں بیسک میتھمیٹیکل کانسیپٹس انٹروڈیوس کیے جاتے ہیں، جیسے کاؤنٹنگ، سمپل ایڈیشن، سبٹریکشن اور شیپس کی پہچان. اس لیول پر فوکس جو ہے وہ بیسک انڈرسٹینڈنگ اور انٹرسٹ ڈیولپ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اسٹیج 2 جو ہے وہ گریڈ 3 سے 5 تک ہوتا ہے. اس اسٹیج میں تھوڑا ایڈوانسڈ کانسیپٹ انٹروڈیوس ہوتے ہیں، جیسے ملٹیپلیکیشن، ڈویژن، فریکشنز اور سمپل ورڈ پرابلمس. اسٹوڈنٹس کی لاجیکل تھنکنگ کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اسٹیج 2 میں. اسٹیج 3 جو ہے وہ گریڈ 6 سے گریڈ 8 تک ہوتا ہے. اس اسٹیج میں میتھمیٹکس کے لیول جو ہے وہ اور زیادہ کمپلیکس ہو جاتا ہے. اس میں الجبرا، جیومیٹری اور ڈیٹا ہینڈلنگ جیسے ٹاپکس شامل ہوتے ہیں. اسٹوڈنٹس کو پرابلم سالونگ اسکلز پر فوکس کروایا جاتا ہے.
اسٹیج 4 جو ہے وہ گریڈ 9 سے گریڈ 10 تک ہوتا ہے. اس اسٹیج پر ایڈوانسڈ میتھمیٹکس پہ فوکس ہوتا ہے جس میں ایکویشنز، ٹریگنومیٹری اور انالیٹیکل جیومیٹری جیسے ٹاپکس کور کیے جاتے ہیں. یہ اسٹیج اسٹوڈنٹس کو بورڈ ایگزامس کے لیے پریپیئر کرتی ہے. ٹھیک ہے. اسٹیج 5 جو ہے وہ گریڈ 11 سے 12 تک ہوتا ہے. یہ ہائیسٹ لیول ہوتا ہے جہاں اسٹوڈنٹس کو ایڈوانسڈ میتھمیٹکس اور اسپیشلائزیشن ٹاپکس پر پڑھایا جاتا ہے. اس اسٹیج کا فوکس ہائر ایجوکیشن اور پروفیشنل اسٹڈیز کے لیے اسٹرانگ فاؤنڈیشن بنانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو دیکھیں میتھمیٹکس کریکولم جو ہے یہ ایک اسٹرکچرڈ لرننگ سسٹم ہے جو اسٹوڈنٹس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ بیسک سے ایڈوانسڈ لیول تک لے جاتا ہے. نیشنل کریکولم 2006 نے اس سسٹم کو اور بہتر بنایا جہاں صرف میمورائزیشن کی بجائے کنسیپچل انڈرسٹینڈنگ پر فوکس کیا گیا. ہر اسٹیج کا اپنا ایک امپورٹنس ہے جو اسٹوڈنٹ کی لرننگ جرنی کو اسموتھ اور افیکٹو بناتا ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ آج کا لیکچر بھی یہاں مکمل ہوتا ہے. مجھے پوری امید ہے کہ تمام ٹاپکس آپ کو اچھے سے سمجھ آئے ہوں گے. اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں یا آپ کوئی فیڈ بیک دینا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. چینل سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا تاکہ میرے تمام امپورٹنٹ لیکچرز جو ہے وہ آپ کے پاس ٹائملی پہنچتے رہیں. میرے لیکچرز کو اپنے فیلو اسٹوڈنٹ کے ساتھ ورچوئل یونیورسٹی کے ڈفرینٹ گروپس میں شیئر کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹ ان لیکچر سے فائدہ حاصل کر سکیں. لیکچر پسند آیا ہو تو لائک ضرور کیجیے گا. میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے نیکسٹ لیکچر کے ساتھ جلد حاضر ہوں گی. تب تک آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.